बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, आज फिर आपके सामने सरजमीन नेपाल से इस्लामिक सेंटर ऑफ नेपाल में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी उसी को मुसलसल रखते हुए कि आदाब इफ्तारी क्या है और इसके बारे में आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है। तो हमने अभी तक 4 आदाब को जिक्र किया है। आज 5वें आदाब को आपके सामने जिक्र करेंगे। जी हाँ, इन आदाब की रियायत कीजिएगा, बहुत ही सवाब है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है। लिहाजा इस तालीम से हम गफलत न बरतें। जिंदगी के हर लम्हे से, हर वक्त से हमें फुर्सत हासिल करनी चाहिए अपने इल्मी तरक्की के लिए, अपने इबादी मेराज और रुश्द के लिए। क्योंकि देखिए, अभी जो 2020 में ये माह रमज़ान आपके सामने है, मस्जिदें बंद हैं, काबा बंद है, इबादत गाहें बंद है, हर धर्म के इबादत गाहें बंद है, लोग घरों में हैं, तालीम गाहें बंद है और इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और अजीब कुदरत खुदा देखिए, अजीब रम्ज देखिए। कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिज्म, यहूदी, कोई भी इंसान हो, उसकी मौत का कुछ पता नहीं है, कब आ जाए। जिंदगी का मालूम है। जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे आने से पहले बिशारतें होती हैं, लोगों को पता चलता है, लोगों को 9 महीना 10 दिन पहले मालूम हो जाता है। बहरहाल लोगों को मालूम पड़ जाता है कोई दुनिया में आएगा, लेकिन जाने के बारे में किसी को नहीं मालूम। किसी भी मजहब का हो, कोई भी महान इंसान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा धार्मिक इंसान क्यों ना हो, हम गुनहगारों की तो बात ही क्या है, हम जैसे साधारण इंसान की तो बात ही क्या है। लिहाजा हमारे जाने का कोई पता नहीं है। जब तक हैं इस जिंदगी से फायदा हासिल करते रहें, इस जिंदगी से हम दूसरे इंसानों को भी फायदा पहुंचाएं और अपने नफ्स को भी फायदा पहुंचाएं। ये तमाम आमाल जो आप करते हैं, आप किसी को नहीं देंगे, आप ही का रहेगा। माह रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन महीना है कुरान पढ़ने का। आपके मरहुमीन, आपके दादा, आपके परदादा, आपके खानवादा तरस रहे हैं, जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनकी रूहें तड़प रही हैं कि हमारे बाक़ियात सालिहात, हमारे फर्जंदान, हमारे नवासे, हमारे पोते शायद हमें कुछ भेज दे। तो बेहतरीन चीज है माह रमजान में कुरान की तिलावत कीजिए। एक मर्तबा सलावात भेजना, एक कुरान की आयत पढ़ना, 70 आयतों का सवाब है माह रमजान में। कम से कम एक मर्तबा डेली सूरह फातिहा तो पढ़ सकते हैं अपने मरहुमीन के लिए, जो आलम बरहूद में, आलम बरज़ख में, हिसाब में, किताब में न जाने किस किस मराहिल में जो है वो मुश्किलात में है। उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी मंजिलों की आसानी के लिए ये हमारा हक होता है। आप तसव्वुर कीजिए, ये चंद दिन, 1-2 महीना लॉकडाउन में है, मगर घर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, किताबें हैं, बीवी बच्चे हैं, जो बैचलर हैं, कम से कम उनके दोस्त हैं, बात करने को, चीत करने को। जी, घर में तन्हा नहीं है, दुनिया की आवाज़ें आ रही हैं, चिड़ियों की चहचहाट आ रही हैं, तबीयत और फितरत, फिर भी आप बेहतरीन सांस ले रहे हैं।
لیکن جو قبر کی تاریکی میں تنہا ہے، ذرا اس کا تصور کیجیے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ جب قبر میں مردے کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو اس کی روح پکار رہی ہوتی ہے، مجھے تنہا اس تاریکی کے گھر میں رکھ کر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اکیلا ہوں میں۔ بہرحال میں اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بس صرف اپنے بھائیوں کو نہ کہیں جوان کہ ہمیں موت کے ذکر سے ڈر لگتا ہے، کب تک فرار کرو گے؟ وَلَا يُمْكِنُ الْفَرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، خدا کی حکومت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، کبھی تو موت آئے گی، اور ابھی تو موت کا کچھ پتہ نہیں، جوان بوڑھا ضعیف کچھ نہیں دیکھ رہا، لہٰذا جانے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ چند یہ سانس، چند یہ لمحے جو بھی ہے، اس میں خدا کو یاد کیجئے اور انسانیت کے ساتھ بھلائی کیجئے، لوگوں کے کام آئیے، سیوا کیجئے، ہر مذہب اور مکتب کا، دھرم کا احترام کیجئے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو چلیے آداب افطاری میں جب ہم تمام دن روزہ رکھتے ہیں، فاسٹنگ سیام رکھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم جب روزہ کھولتے ہیں اس کو افطاری کہتے ہیں۔ اس افطاری کے کچھ نیم ہیں، قانون ہیں، آداب ہیں، طور ہے، طریقہ ہے۔ تو اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے معصوم نے کیا فرمایا، نبی کے آل نے کیا فرمایا ہے؟ تو کہتے ہیں 5واں جو ہمارا نمبر ہے وہ آداب میں سے بسم اللہ کہنا۔ دیکھیے یوں تو ہر کھانے سے پہلے، ہر کام سے پہلے آپ کو بسم اللہ یہ کہنا چاہیے، یہ آداب اسلام میں سے ہے۔ اور اس کام کی ضمانت کی گارنٹی خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ میں لیتا ہوں، جس کام کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا ہے وہ کام انکمپلیٹ نہیں رہتا۔ اف یو بلیو، اگر آپ وشواس کریں، اگر آپ یقین کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے یقین کی کمی ہوتی ہے ہماری، لہٰذا یقین میں کمی نہ آنے دیں، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یاد رکھیں اس بات کو۔ وشواس اور یقین سے، بسم اللہ کہنے سے بہت سے لوگوں کے پانی میں زہر ملا ہوتا ہے، مگر جب اس نے بسم اللہ کہہ کر پیا تو وہ زہر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بسم اللہ میں بہت کچھ ملا، بہت شکتی ملی، بہت پاور ملا۔ جیسے میں نے اس دن میں بھی عرض کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پاور کی چابی ہے، ایک معنویت کی چابی ہے، ایک عبودیت اور توحید کی چابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید یعنی اپنے قول کو، اپنے مقدس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا۔ بہرحال مجھے امید ہے آپ علماء سے، ہمارے جو دھارمک لیڈرز ہیں ان سے مراجعہ کریں گے اور اس بسم اللہ کے گن، اس کی تعریف اور اس کی صفت، کیوں الرحمن پھر رحیم کہا، یہ سب راز ہے، رمز ہے، اس کے بارے میں بھی معلوم کریں گے۔ بہت ہی شیرین معلومات آپ کو وہاں سے ملے گا۔ تو چلیے افطاری کے آداب میں ایک ہے آپ بسم اللہ کہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی دعا بھی بہت ہی مختصر ہے لیکن عظیم ثواب ہے۔ دیکھیے میں روایت پڑھتا ہوں کہ امام موسی کاظم علیہ السلام یعنی 7ویں امام فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، لہٰذا میں جب افطاری کرتا ہوں تو بہت سوچ سمجھ کے دعا کرتا ہوں۔ جو مجھے کٹھن لگتا ہے، میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں، البتہ علماء کا انداز کچھ اور ہوگا، میں اپنا سے ایک طالب علم ہوں، ایک عام آدمی ہوں، جو مجھے کٹھن اور سخت لگتا ہے کہ یہ دعا بہت ہی ہیوی ہے، تو افطار سے پہلے میں اس دعا کو مانگتا ہوں۔ آئی بلیو، میرا یہ ماننا ہے کہ خالق کائنات مجھے نراش نہیں کرے گا، نا امید نہیں کرے گا، میری دعا کو قبول کرتا۔ اکثر ہوا بھی یہی ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے گا اور آزمائیے 7ویں امام کی حدیث کے اوپر اگر آپ کو یقین ہو تو۔ آپ فرماتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کہ افطار کے وقت روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا جب آپ پہلا لقمہ اٹھائیں تو کہیں بسم اللہ
یا واسع المغفرہ اغفر لی. پھر تکرار کر رہا ہوں. بسم اللہ، بہت مختصر ہے، چھوٹی سی دعا ہے، دیکھیے. بسم اللہ یا واسع المغفرہ اغفر لی. پھر اس کے بعد دعا کیجیے، دیکھیے کمال. دوسری جگہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی افطار کے وقت کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے گا. جی ہاں، بسم اللہ بھی ایک رمز ہے، ماسٹر کی ہے قرآن بہشت کے لیے، رمز اور کامیابی کے لیے، نجات کے لیے. افطاری کے آداب میں جو 6 نمبر ہم بیان کریں گے اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں، وہ 3 چیزوں سے افطار کرنا، یہ افطاری کے آداب میں احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. اور کیجئے گا کہ 3 چیزوں سے آپ افطاری کو شروع کریں، ابتدا کریں. یوں تو میں نے اس دن بھی عرض کیا جب حدیث پڑھ رہا تھا کہ خرما سے، نیم گرم پانی سے، نمک سے، بہرحال افطار بہت ساری چیزوں سے مستحب ہے. آج آداب افطاری میں خصوصی طور پر حدیث لے کر آئے ہیں، اس میں یہ ذکر ہے کہ 3 چیزوں سے آپ افطاری کریں یا آداب افطاری میں ہے. ایک خرما، ایک پانی، اور بہتر ہے کہوں ہلکا گرم پانی، جس کو نیوایا پانی بھی یو پی میں کہا جاتا ہے. جی ہاں، ہلکا گرم پانی. اس کے بعد دودھ ہے. دیکھیے ہر ان چیزوں کے فوائد الگ الگ ہیں. اطباء سے، ڈاکٹروں سے، سائنس سے، علوم پزشکی سے، میڈیکل سائنس سے آپ پوچھئے گا خرما کے بارے میں، اس کے بارے میں، خرما میں کتنی انرجی ہے، کتنے فوائد ہیں خالی پیٹ کھانے سے. اسی طریقے سے ہلکا گرم پانی جو ہے اس کے پینے سے خالی پیٹ پورا دباغی کر دیتا، معدے کو دے دیتا ہے، بدن میں تندرستی لاتا ہے، بلغم کو، صفرا کو دور. بہت ساری، میں انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. ابھی جو موضوع ہے اس کو سمیٹ لوں. اس کے بعد دودھ سے. جی ہاں، لیکن یہ حدیث ہے اطباء کے یہاں دودھ ایک عجیب چیز ہے، عجیب اس میں جو ہے وہ انرجی ملتی ہے، انسان کو طاقت اور پاور ملتا ہے، غذائیات ہے. مگر بہت سے لوگوں کو بہرحال اس دودھ کے پینے سے کسی کو الرجی ہے یا کوئی بچہ نہیں پیتا ہے، تو بہرحال میں اس جہت میں نہیں جاؤں گا، میں اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں صرف عہد جو ہے وہ آداب کو بیان کرنے کے در پہ ہوں. جی ہاں، تو سب سے پہلے خرما کے بارے میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیا فرمایا کہ جس نے حلال خرمے سے افطار کیا، توجہ کیجیے گا، یہ لسان وحی ہے، لسان نبی کریم ہے، لہذا ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے. جس نے حلال خرما سے افطار کیا اس کے نماز کا ثواب 400 گنا زیادہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیا ہے؟ خرما تو ہم کھاتے ہی ہیں، اور انشاءاللہ امید تو یہی ہے ہر مومن کا، ہر مسلمان کا خرما حلال ہوگا، غصب نہیں ہوگا، چوری کا نہیں ہوگا، دھوکے کا نہیں ہوگا، حلال پیسے کا کمایا ہوا ہوگا، خمس دیا ہوا پیسے کا ہوگا. جی، حق زہرا، حق سادات، حق خمس و زکوٰۃ نکالے ہوئے ہوگا. بہرحال تو لفظ حلال پر رسول اکرم نے یہاں پر تاکید فرمایا، لہذا میں اس کا ترجمہ اس طریقے سے کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جی، ایک حدیث اور آپ کے سامنے عرض کر دوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چیز جس سے افطار کیا کرتے تھے، رطب کے موسم میں وہ رطب ہے اور خرما کے موسم میں وہ خرما. جی ہاں، رطب اور خرما جو عرب ملکوں میں رہتے ہیں بہتر سمجھ سکتے ہیں. رطب میں اور خرما میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہمارے یہاں تقریباً کھجور اور خرما ڈیٹ یہی سمجھ لیجئے. بہرحال تو چھٹے امام نے فرمایا ایک وہ پکنے سے پہلے، ایک پکنے کے بعد، ایک کا قسم دوسرا ہے، ایک کا قسم بہرحال تھوڑا سا مختصر ہے. بہت سارے اقسام ہیں، چونکہ عربستان اور عرب ملکوں میں، ایون ایران میں، عراق میں
جہاں خورمے کی کاشتکاری ہوتی ہے، جیسے ایران میں بم سٹی میں بہت زیادہ، البتہ سٹی کا نام ہے، تو اس میں بہترین لذیذ خورمے ہوتے ہیں جو دنیا کے معروف ترین خورمے، اور کئی ملکوں میں جاتے ہیں، عمان میں، دبئی میں پیکنگ ہو کے ایرانی خورمے دوسرے ناموں سے جو ہے دنیا میں آتے ہیں۔ اور کاٹمانڈو کے مومنین کے لیے میں عرض کر دوں، یہاں کا جو بہترین خورمہ ابھی تک ہمیں نظر آیا ہے وہ کیمیا خورمہ ہے کہ جو ایران سے آتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر دوں ایران کے جو بم کے سٹی کے خورمے رطب جو ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کیمیا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ میں ایڈورٹائز کے منزل پہ نہیں آیا ہوں، ذکر آیا تو میں نے عرض کیا، شاید مومنین اس کے در پہ ہوں، کیونکہ خورمے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جی ہاں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں، یعنی کھجور پکنے سے پہلے اگر کا زمانہ ہو، پکنے کے فل موسم میں ہو، تو کبھی رطب سے اور کبھی خرما سے آپ جو ہے وہ افطار کرتے تھے، اور یہ حدیث شریف جو ہے المحاسن کے صفحے نمبر 531 میں موجود ہے۔ جی اس کے بعد نقل کیا گیا ہے، یہ بھی ملتا ہے، نقل کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرما سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور جب شکر بھی میسر ہوتا تھا تو اس سے بھی افطار فرماتے تھے، یعنی دیکھا اپنے میٹھی چیز سے افطار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ مزید وارد ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینی اور خرما کے علاوہ دوسری مٹھائی سے بھی افطار فرماتے تھے، اور اگر میٹھی چیز نہیں ملتی تھی آپ کو تو گرم پانی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، اس کے بعد ہم جو دوسری چیز ہے ان تینوں چیزوں میں وہ گرم پانی ہے یا پانی ہے، تو چلیے سب سے پہلے پانی کا ذکر کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی سے افطار دل کے گناہ کو دھو دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سیاہ چیزوں سے افطار کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، میں نے کہا، یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وہ دو سیاہ چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ خرما اور پانی۔ جی ہاں، چونکہ خرمے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور پانی، دیکھا آپ نے، یا سیاہ کشمش اور پانی، اور انہی دو چیزوں سے سحری بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سرور دو عالم، کائنات کے مالک، حکومت اسلامی کے حکمران عدل و انصاف، کہاں افریقہ کے کونے سے لے کے کہہ سکتا ہوں کہ ایران تک، جی اتنی بڑی حکومت کے مالک دو چیزوں سے افطار کرتے تھے اور دو ہی چیزوں سے سحری کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دسترخوان پر تھوڑا سا دھیان دو، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان بھوک کا احساس ہو، غریبوں کا لحاظ ہو، لیکن ہم ماہ رمضان میں ہی زیادہ کھائیں پیئیں۔ آپ کھائیں پیئیں، اسراف نہ کریں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہرحال خیال رکھیں اس چیز کا کہ پرخوری نہ ہو۔ یہ حدیث شریف وسائل الشیعہ کے 10ویں جلد پر ہے اور 145 نمبر صفحہ۔ جی ایک دوسری روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرم پانی فائدہ کیا ہے؟ گرم پانی جگر اور معدے کو صاف اور منہ کو خوشبودار بناتا ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک میں روزہ چونکہ رکھتا ہے، فاسٹنگ ہوتا ہے، صبح سے شام تک انسان کچھ نہیں کھاتا ہے، تو بہرحال منہ کی اس بو کا بھی آپ خیال رکھیں۔ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ گرم پانی جگر اور معدے کو صاف اور منہ کو خوشبودار بناتا ہے، دانتوں اور آنکھوں کو مضبوط بناتا ہے، آنکھوں کی بینائی میں اضافہ اور گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ہیجان آور رگوں کو سکون بخشتا ہے اور سر درد کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مکارم الاخلاق کے صفحے نمبر 27 میں ہے۔
جی ہاں، اور تیسری چیز جو ہے وہ دودھ ہے۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شربت تھا جس سے افطار کرتے تھے اور سحری بھی اسی سے فرماتے تھے۔ اکثر دونوں وقت ایک ہی چیز ہوتی تھی جو دودھ یا بھیگی ہوئی روٹی ہوتی تھی۔ جی ہاں، دودھ کا یعنی استعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لہذا یہ آداب افطار میں سے ہیں جو احادیث کی روشنی میں ہے۔ یہ حدیث شریف بھی مکارم الاخلاق کے صفحے نمبر 33 میں موجود ہے۔ تو چلیے ناظرین، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر چلنے کی توفیق اللہ ہمیں دے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم یہ جو آداب بیان کیے، آداب سحری، آداب افطاری، آداب روزہ، آداب اجسام، آداب ارکان روزے دار کے، اس کو ہم مکمل طور پر اس پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے کلاس میں، اگلے میٹنگ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے، خصوصاً کاٹمانڈو میں رہنے والے اسلامی سینٹر سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے میں پھر نیا موضوع لے کر آؤں گا، اور میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔